बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रॉडशीट केस क्या है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं आपको ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि ये मामला क्या था और उसके बाद अब तक क्या हो रहा है उनको भी ये चीज़ समझ आ जाए। इसके लिए मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट, ब्रॉडशीट और नैब का केस क्या था, मीडिया की जो ट्विस्टिंग है वो क्या हुई, ब्रॉडशीट के सीईओ ने क्या कुछ बताया, इमरान खान मौजूदा हुकूमत और शहजाद अकबर के बारे में क्या कुछ कहा, 200 अफराद की जो लिस्ट थी उसमें से किस किस का नाम बताया, अंजुम डार के हवाले से क्या बताया, मीडिया अब क्या कर रहा है और अपोजिशन क्या कर रही है, और इमरान खान की हुकूमत अब क्या कर रही है। ये पॉइंट है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, मैं उम्मीद यही करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉडशीट और नैब का केस क्या था। 2000 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था कि पाकिस्तान से जितनी भी दौलत लूट के बाहर ले जाई गई है, वो किसी सियासतदान ने ले जाई है या किसी ने भी ले जाई है, उसके ऊपर जो ब्रॉडशीट है उसको ढूंढे और उसके बदले ब्रॉडशीट को उसका 20% मिलेगा। यानी अगर वो $1 अरब ढूंढती है तो उसमें से जो 20% बनता है $200 मिलियन वो ब्रॉडशीट को मिलेंगे। ब्रॉडशीट ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले 2 साल 2.5 साल तो काम बड़ा अच्छा चलता रहा, लेकिन 2002 के अंदर जब इंतखाबात हुए तो बहुत सारे सियासतदान जिनके नाम उन 200 अफराद के लिस्ट में शामिल थे, उनके साथ परवेज़ मुशर्रफ ने डील कर ली। वो जो एक सियासी मजबूरी होती है, और वो लोग हुकूमत में आ गए। उसके बाद ये मामला जो था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये तातुल का शिकार हो गया। ब्रॉडशीट अपना काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ की, वो उस वक्त जो नैब थी, नैब ब्रॉडशीट को कहती थी कि जी फलां बंदे का नाम लिस्ट से निकाल दें, फलां का लिस्ट के नाम निकाल दें। तो उस वजह से ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान ये जो मुआहदा था इसमें मसाइल पैदा हो गए। खैर मामला लटकता गया, ब्रॉडशीट थोड़ा बहुत काम करता रहा, यहाँ से नैब अपने तौर पे कोशिश करता रहा कि जिन लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाया गया उनके ऊपर तहकीकात ना हो। 2 कंपनियां थी, एक ब्रॉडशीट तहकीक कर रही थी और उसके साथ एक इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। ब्रॉडशीट जो थी वो शरीफ खानदान और कुछ सियासतदानों के केस देख रही थी, जबकि जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी थी वो कंपनी बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जो केसेस थे वो देख रही थी, जिसमें मशहूर ज़माना एक केस है कराची अफेयर के नाम से। मैंने पहले भी आपको बताया था, आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। 1994 के अंदर पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया था ऑगस्टा सब मैरिन आबदों से ख़रीदने का, और उसके अंदर स्कैंडल ये आया था कि आसिफ अली जरदारी ने किक बैक लिया है, कमीशन लिया है, और उनके साथ जो बंदा दूसरा शामिल था वो उस वक्त के नेवल चीफ एडमिरल मंसूरुल हक थे, और तीसरा बंदा जो साथ था वो मलीहा लोधी, जो पाकिस्तान की वाशिंगटन के अंदर एम्बेसडर रही हैं एक लंबे अरसे के लिए, 10, 12, 15 साल के लिए। उनके भाई आमिर लोधी का नाम उसमें आया था। परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके खिलाफ भी तहकीकात करवा रहे थे। तो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी और ब्रॉडशीट की मेहनत से जनीवा की जो अदालत है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उन्होंने बेनज़ीर के अकाउंट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के वो फ्रीज़ कर दिए थे। सरे महल था, वो एक बड़ा मशहूर ज़माना चीज़ थी। फिर बेनज़ीर के नेकलेस का एक किस्सा है, आपने सुन रखा होगा, वो भी था, उसको फ्रीज़ किया। लेकिन बाद अज़ां जब एनआरओ हुआ तो उनको भी जो है वो माफ़ी दे दी गई, और उसके बाद जो नून लीग के लोग थे जिनमें नवाज शरीफ हैं और बाकी लोग थे, इनको भी उसमें माफ़ी दे दी गई। इसमें काफ लीग के भी लोग शामिल हैं, क्योंकि काफ लीग बन गई थी तो परवेज़ ज़राई लोग जो हैं इनको भी माफ़ी मिल गई। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान जो थे उनके बारे में भी है कि उनको भी माफ़ी इसी वजह से दी गई, वरना उन पे भी कुछ केसेस थे। क्योंकि आप ये देखें कि 90 की दहाई के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का मशहूर ज़माना एक स्टेटमेंट थी कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, लेकिन उसके बाद दुनिया ने देखा कि वो बेनज़ीर के कदमों में जा बैठे। तो इतनी बड़ी जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है एक असूल के ऊपर, एक हदीस सुना के, एक फतवा सुना के फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो मुफ्त में नहीं होता, उसके पीछे एक कीमत होती है। तो इन सारे लोगों को जब एनआरओ मिल गया तो ब्रॉडशीट के साथ इशू बन गया। ब्रॉडशीट जो है वो केस कर गया इनके खिलाफ, नैब के खिलाफ। अच्छा, 2016 के अंदर, उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, 2016 के अंदर फैसला ब्रॉडशीट के हक में आ गया। लंदन की एक अदालत थी, उसने ये सारा केस सुना, और उस केस के अंदर अदालत ने जो जजमेंट दी, जो फैसला दिया, उसमें लिखा कि ब्रॉडशीट अपना काम बड़ा बेहतरीन तरीके से कर रही थी, लूटी हुई दौलत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों की लूटी दौलत का पाकिस्तान को बता भी दिया था, जिनमें एडमिरल मंसूरुल हक शामिल थे। फिर उसके अलावा आफ्ताब शेरपाव का नाम जो उन्होंने बताया कि वो लिस्ट के अंदर भी आया, और उनका जब बताया गया कि उनके अकाउंट जर्जी एक जगह है, वहाँ पे अकाउंट उनका मिला है, लेकिन उसके बाद उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। तो ये शर्मनाक हरकत उस वक्त की हुकूमत ने की, तो अदालत ने फैसला ब्रॉडशीट के हक में दे दिया। उसके बाद नैब जो है उसने कोशिश की कि ब्रॉडशीट के साथ को डील करके ये जो जुर्माना हो रहा है इससे जान बचाई जा सके। 2017 के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। तो नैब का एक वफद जो है वो ब्रॉडशीट से मिला और उनको कहा कि हम आपके साथ दोबारा एक नया एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप बताएं हमें क्या कंसेशन देंगे।
اس وقت نیب کو براڈ شیٹ نے ایک معلومات دی تھی 2017 میں کہ 2016 میں سعودی عرب سے $1 ارب جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے سعودی عرب سے برطانیہ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. آپ اس کو چیک کریں. اگر آپ ہمیں کہتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے, عدالت سے آرڈر لے کے اس کو سیز کروائیں گے اور یہ رقم پاکستان ٹرانسفر کریں گے اور اس سے اپنا حصہ لے لیں گے. لیکن جو اس وقت نیب کے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا, کچھ نے اپنا حصہ مانگا اور یہ چیزیں موساوی نے اپنے انٹرویو میں بتائی ہیں. اس کے بعد 2018 کے اندر دوبارہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اکتوبر کی بات ہے, شہزاد اکبر بھی لندن گئے تھے تو نیب کا بھی ایک وفد لندن میں تھا, وہ موساوی سے ملا, باقاعدہ ان کو بلایا اور ان کے ساتھ بات کی کہ جی بتائیں کیا معاملات ہیں. تو موساوی نے ان کو کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس پیسے کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو جرمانہ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان اپیل میں جانا چاہ رہا تھا. موساوی نے آفر کی کہ آپ نیا اگریمنٹ کریں, کمیٹڈ رہیں, ہم یہ جو $1 ارب والا اکاؤنٹ ہے اس کو سیز کرا کے اس کے پیسے پاکستان کو دیتے ہیں, آپ کو 80% ملے گا اور 20% ہم رکھیں گے. وہ جو ٹیم ملی نیب کی, اس ٹیم نے موساوی سے کہا کہ جی ہمارا حصہ کتنا ہوگا. موساوی نے کہا کہ جی اس میں شہزاد اکبر جو ہیں, میرا نہیں خیال کہ شہزاد اکبر کو یہ پتہ ہوگا, وہ انٹیگریٹی ہے ان کی, ایک آنیسٹی ہے, وہ اچھے انسان ہیں, تو انہوں نے ان کو بری کیا اس میں سے. خیر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا چلتا لندن ہائی کورٹ میں گیا, پاکستان نے اپیل کی, لندن ہائی کورٹ نے چند منٹ کے اندر ہی اس فیصلے کو اڑا کے, مطلب جو نیب کی اپیل تھی اس کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ نیب غلط ہے اور نیب جو ہے وہ 30 ملین جرمانہ ادا کرے براڈ شیٹ کو جو نقصانات ہوئے ہیں. اب یہ جرمانہ جب ہو گیا تو اس کے بعد پاکستان میں میڈیا نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی یہ نیب, موجودہ جو نیب ہے اس کی غلطی سے ہوا ہے, عمران خان نے پیسے خرچے تھے شریف خاندان کو پھنسانے کے لیے, یہی بیانیہ مریم نواز نے اپنایا, یہی نواز شریف نے اپنایا, اور ساتھ کہا کہ جی یہ اس فیصلے نے نواز شریف کو بری کر دیا ہے, لندن فلیٹس جو تھے ان کے وہ صحیح ثابت ہو گئے ہیں, اور اس پہ جو سزا ہوئی تھی نواز شریف کو پورا ایک بیانیہ کریٹ کر دیا, وہی جو پہلے 2017 میں نیلی ہوئی تھی اور سب کچھ کہ اقامے پہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب یہ زیادہ شور مچ گیا تو عرفان ہاشمی لندن میں مقیم ہے, پاکستانی صحافی ہیں, انہوں نے دوسری طرف کا موقف جاننے کے لیے براڈ شیٹ کے سی ای او کاوہ موساوی کو اپنے ساتھ انٹرویو میں لیا, اور اس کے بعد موساوی نے جو انکشافات کیے اس میں موساوی نے پاکستان کے ان 200 افراد جو لسٹ میں شامل تھے ان میں سے کچھ نام بتائے, جس میں آفتاب شیرپاؤ تھے, اس کے بعد عامر لودھی تھے, اس کے بعد انہوں نے بے نظیر بھٹو, آصف زرداری کا ذکر کیا اور یہ بتایا وہ جنیوا کی کورٹ والا معاملہ اور وہ جو کراچی افیئر والا جو سب میرین والا معاملہ تھا وہ بھی بتایا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا بیٹا بیٹی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے جو ہے خود درخواست واپس لی کہ ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں ان کو اٹیچ نہ کیا جائے بطور جرمانہ, کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا پاکستان جو ایمبیسی ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنی رقم موجود ہے کہ ہم اس کو سیز کر رہے ہیں اور وہ رقم ہمیں مل جائے تو ہمارا نقصان پورا ہو سکتا ہے, تو ہم نے تو اس وجہ سے اٹیچ نہیں کیا. تو اس سے شریف خاندان کو کوئی کسی قسم کی بری ان کو نہیں کیا گیا, نہ ان کی کوئی کلین چٹ ان کو ملی ہے, تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری چیز, شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی نیب جو ہے اس کو جرمانہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, کیونکہ براڈ شیٹ جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں اس لیے گئے تھے, براڈ شیٹ کام نہیں کر رہی تھی. اس کی وجہ سے کاوہ موساوی کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. عدالت کا فیصلہ موجود ہے, پاکستانی قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے, عدالت کا فیصلہ پبلک کیا جائے تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ لگے کہ براڈ شیٹ اچھا کام کر رہا تھا, بہترین کام کر رہا تھا, لوٹی دولت کے قریب پہنچ چکا تھا, لیکن ابھی بھی پاکستانی حکومت موجودہ نیب جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں نیب والے, اب والی نیب جو ہے چیئرمین جو ہے جاوید اقبال, کہ اس والی نیب کا قصور نہیں ہے, یہ جو جرمانہ ہوا ہے پرانی نیب اور تھی, نئی نیب اور ہے. انہوں نے کہا اگر یہ نئی نیب ہے تو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان سے مجھے بڑی امید تھی کہ وہ جناب کرپشن کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے تو مجھے اس سے مایوسی ہو رہی ہے. حالانکہ عمران خان ایک اچھے انسان ہیں, انٹیگریٹی ہے, آنیسٹی ہے, میرے آکسفورڈ کے فیلو ہیں, اس کے علاوہ وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے ساتھ ہم نے ڈنر بھی کیا تھا, تو مجھے امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں پھر اپنی طرف سے اس فیصلے کو پبلک کر دوں, کیونکہ میں اس فیصلے میں ایک پارٹی ہوں, کیونکہ میری کمپنی کا کیس تھا. تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ وارننگ دی شہزاد اکبر کو اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اور نیب کو. اس کے بعد پاکستانی میڈیا جو ہے جس طرح پہلے ٹویسٹ کر رہا تھا اور سارا معاملہ جو ہے موجودہ نیب اور پی ٹی آئی گورنمنٹ پر ڈال رہا تھا شریف خاندان کو کلین چٹ دینے کے لیے, انہوں نے موساوی کے انٹرویو میں سے مرضی کی باتیں نکالی کہ موساوی نے جو کہا ہے یہ شہزاد اکبر کے بارے میں کہ جی 2018 میں ملاقات ہوئی تو شہزاد اکبر نے $1 ارب کا جو اکاؤنٹ تھا بتایا گیا, اس پہ کمیشن مانگ لیا, اس پہ جناب پروگرام شروع کر دی. حالانکہ موساوی کا انٹرویو آپ سن سکتے ہیں پارٹ 3 جو عرفان ہاشمی نے اپلوڈ کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ نیب آفیشلز تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی. میں یہ ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ شہزاد اکبر کو اس چیز کا پتہ ہوگا, یعنی کہ شہزاد اکبر اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھے, لیکن پھر بھی شہزاد اکبر کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی لندن میں گئے تھے اور یہ جو معاملات تھے نیب کی ٹیم ان کے انڈر تھی. پھر اس کے بعد شہزاد اکبر اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ نے کام نہیں کیا. دوسری چیز,
موساوی نے آفر کی کہ پاکستان اگر چاہے تو ہم ان کو یہ سارا جرمانے کی جو رقم ہم نے دی ہے ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ہم لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کو ڈھونڈیں گے، ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، تو ہم پاکستان کو لوٹی دولت بھی واپس کر دیں گے، یہ والا جو $30 ملین ہے یہ بھی واپس کر دیں گے، کیونکہ عمران خان یہ دعوے کرتا ہے کرپشن کے خلاف جہاد کا، تو ہمارا بھی یہی موٹو ہے ہماری کمپنی کا، میں انسانی حقوق کا وکیل ہوں تو میں یہ کر دوں گا۔ لیکن شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اس نے براڈ شیٹ نے کام نہیں کیا اور ہم ان کو یہ کیس نہیں دینا چاہتے، تو یہاں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کیا وجہ ہے کہ شہزاد اکبر ان کو کیس کیوں نہیں دینا چاہ رہے دوبارہ سے تحقیقات کا، جبکہ ہمیں پتہ ہے، سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک سے لوٹی دولت کو لے آتا، کیونکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جتنے دعوے کیے گئے تھے، کیا کچھ ملا ہے سب کے سامنے ہے، کتنی لوٹی دولت واپس آئی ہے، سب پاکستانی یہی سوال کرتے ہیں عمران خان کی حکومت سے۔ تو جب آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں بتائیے کہ بھئی ہاں ہم نے یہ کچھ کر لیا ہے، اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، آپ کو تو مفت میں فائدہ مل رہا ہے، انہوں نے تو پیسے بھی اسی میں سے لینے ہیں جو ریکور کر کے دیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں ملیں گے، کر لیں گے تو مل جائیں گے۔ تو شہزاد اکبر اس پہ جو ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں، اس سے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے، لیکن عمران خان نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے، تماشا لگنے کے بعد میڈیا پہ پروگرام ہوا، جس طرح میڈیا نے ٹویسٹ کیا جو کہ ان کی عادت ہے، جیسے پاناما پیپرز پہ کیا تھا جیو نے خاص طور پہ، پھر اس کے بعد حامد میر نے، پھر اسد طور نے، پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی پرو نون لیگ صحافی ہیں کہ وہ عمران خان گورنمنٹ کے اوپر یہ سارا برڈن ڈال رہے ہیں نیب والے اس معاملے کا، حالانکہ یہ 2000 والا معاملہ ہے، 2002-03 کے اندر معاملہ ختم ہوا تھا، پھر اس میں نون لیگ کے دور کے اندر اتنا بڑا معاملہ تھا کہ 2016 میں $1 ارب گوایا، تو اس کے اوپر یہ ساری گیم بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس پہ جو کمیٹی بنائی ہے وہ تحقیقات کر کے کیا بتاتی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے $1 ارب پہ کمیشن مانگا، سوال کیا، موساوی کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں تو اس $1 ارب سے ہمیں کتنا ملے گا، ایک تو یہ چیز پتہ لگے گی، دوسرا شہزاد اکبر کا اس میں رول تھا کچھ یا نہیں تھا، یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب اس وقت جو میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ نون لیگ جو کچھ کر رہی ہے، جیسے مریم اورنگزیب نے جو کچھ کہا، اس پہ شہزاد اکبر نے مریم اورنگزیب کو 50 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھجوایا، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا کہ شہزاد اکبر نے یہ کٹ مانگا تھا، یہ کمیشن مانگا تھا $1 ارب کے اوپر۔ اب اس سے کلیئر تو یہ ہو گیا موساوی کے انٹرویو سے بھی اور شہزاد اکبر کی بات سے کہ انہوں نے نہیں مانگا، لیکن کیا شہزاد اکبر فرنٹ پہ نہیں آئے اور بیک پہ رہ کے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ چیزیں واضح ہونا ضروری ہیں اور یہ واضح ہوں گی، یہ جو کمیٹی ہے یہ بتائے گی۔ اس کے بعد جو براڈ شیٹ کے سی او ہیں انہوں نے یہ آفر کی ہے عرفان ہاشمی کو کہ میں آپ کو ڈاکومنٹ بھیجوں گا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے، نیب جھوٹ بول رہا ہے، نیب نے خود ایڈمٹ کیا میرے ساتھ جب دوبارہ ایگریمنٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ نے موساوی بڑا اچھا کام کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا $600 ملین بنتا ہے، $600 ملین بنتا ہے، یعنی کہ $3 ارب تک کی اماؤنٹ موساوی لوگوں نے ریکور کروائی تھی، تبھی تو 20% کے حساب سے $600 ملین بنتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لکھا تھا، جو نیب ایگریمنٹ تھا اس کے اندر ریٹن ہے، جو دوبارہ انہوں نے ڈرافٹ کر کے بھی بھیجا ان کو، اس میں لکھا تھا کہ $600 ملین سے زیادہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیب نے مجھے یہ بھی آفر کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دوبارہ ہم کام کرتے ہیں تو جو نئی دولت آپ ڈھونڈ کے دیں گے اس میں سے مزید 20% بھی لے لیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو نیب کیس آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے۔ نیب نے ایک تو غلطی یہ کی کہ NRO دیا سب کو مشرف کے کہنے پہ، اس کے بعد نیب اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو موجودہ نیب ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر بھی یہ بھی نیب جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں کس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اپنے ماضی کے جو لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان سے الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر سچ بولیے نا کہ ہاں جی انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے غلطی کی، ان کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑا یہ جرمانہ۔ لیکن موجودہ نیب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں براڈ شیٹ نے کام ہی نہیں کیا تھا، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ براڈ شیٹ نے کام کیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ کسی پاکستانی عدالت کا نہیں ہے، یہ برطانیہ کی عدالت کا ہے۔ پھر اس کے بعد برطانوی ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جب ثالثی کے لیے معاملہ گیا تو انہوں نے بھی براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیا، تو یہ چیز انڈرسٹوڈ کلیئر ہوگی کہ براڈ شیٹ نے کام کیا تھا، نیب کلپریٹ ہے، نیب غلط ہے۔ اب اس پہ جو جھوٹ بولا ہے شہزاد اکبر نے، انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو اس بارے میں وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ اس فیصلے کی موجودگی میں بھی یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب جو انجم ڈار کا معاملہ ہے اس پہ میڈیا ہمارا بڑا ایک ٹویسٹنگ گیم کھیل رہا ہے کہ جی نواز شریف کی طرف سے جس نے $25 ملین کی رشوت آفر کی تھی موساوی کو، اور انہوں نے پاکستانی آفیشلز کو بھی بتا دیا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس اس نام سے آیا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تحقیقات چھوڑ دیں، $25 ملین یعنی $2.5 کروڑ ہم سے لے لیں اور یہ کیس آپ بند کر دیں، کیونکہ نواز شریف کے پھنسنے کا چانس بن رہا تھا، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں میڈیا زیادہ بات نہیں کر رہا، ٹویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بات کرے گا، اس بندے کو ڈھونڈے گا تو نون لیگ کو نقصان ہے، تو اس لیے سارا فوکس اس بات پہ ہے شہزاد اکبر پہ اور عمران خان پہ کہ کسی بھی طرح سارا بلیم ان پہ شفٹ کیا جائے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پاناما پیپر آیا تو اس وقت نون لیگ اور جیو گروپ نے مل کے ایک گیم کھیلی کہ عمران خان کے خلاف ایک کمپنی ڈھونڈ نکالی
نیازی سروسز کے نام سے کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنی تھی اور اس پہ سپریم کورٹ میں کیس کیا. وہ بعد میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق و امین قرار دیا اور اس کی وجہ یہ تھی عمران خان کی جو آف شور کمپنی تھی وہ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے نہیں بنائی تھی. وہ کسی جگہ پہ بھی MNA MPA یا کوئی بھی سرکاری عہدے پہ نہیں تھے. وہ کرکٹر تھے, برطانیہ میں تھے. وہاں انہوں نے ایک ٹیکس کا کنسلٹنٹ تھا, اس کے کہنے پہ وہ کمپنی بنائی, اس کے تحت وہ فلیٹ لیا تھا. تو وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ برطانیہ کا معاملہ تھا. انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اور نون لیگ کے اوپر جو معاملہ خراب ہوا اس کو بچانے کے لیے عمران خان کو بھی گھسیٹا. اب بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ معاملہ کسی بھی طرح شہزاد اکبر, PTI حکومت اور موجودہ نیب پہ پڑ جائے اور کسی بھی طرح جو نون لیگ کا اس میں نام آیا ہے, آفتاب شیرپاؤ کا نام آیا ہے, آصف زرداری بے نظیر کا نام آیا ہے, اس بارے میں بات نہ ہو. نواز شریف کی طرف سے جس نے کرپشن اور جس نے رشوت آفر کی $2.5 کروڑ کی, اس کے اوپر بھی نام نہ آئے. اور یہ $1 ارب والا جو معاملہ ہے یہ 2016 میں شروع ہوا. 2016 میں سعودیہ سے انگلینڈ گئے, وہاں 2017 میں انہوں نے پاکستانی حکام کو بتایا, شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی, انہوں نے کچھ نہ کیا. پھر 2018 اکتوبر میں ابھی PTI حکومت کو مشکل سے 1.5 مہینہ ہوا تھا, اگست سپٹمبر اکتوبر یعنی 2 مہینے ہوئے تھے. اگست میں عمران خان نے حلف اٹھایا تھا, تو 2 مہینے بعد یہ معاملہ ہوا, تو اس میں بھی نیب آفیشیلز نے اپنے کمیشن کا مطالبہ کیا. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اب ان پہ ڈالا جا رہا ہے. اب یہ ساری صورتحال تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, یہ ساری چیزیں بھی, یہ نام بھی, یہ جتنے بھی لوگ ہیں. مزید اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے, کوئی بھی ایشو کسی بھی قسم کا, جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے سارا, کراچی افیئر سے لے کے عامر لودھی, آصف زرداری, بے نظیر, آفتاب شیرپاؤ, انجم ڈار, یا ان سے متعلقہ کوئی بھی چیز, یا کعبہ مساوی کی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ذہن میں سوال اٹھے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس کے بارے میں کلیئر کروں گا, جواب دوں گا, تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں اور عام جو پاکستانی ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ سارا معاملہ ایکچوئل کیا تھا, اور یہ اب میڈیا کیا کر رہا ہے, نون لیگ کیا کر رہی ہے, اور موجودہ PTI حکومت کا کتنا اس میں قصور ہے اور کہاں غلطی ہے, اور آگے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ براڈ شیٹ یہ ساری چیزیں بتائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براڈ شیٹ سے پوچھنے جا رہے ہیں, اور اگر یہ معلومات عمران خان کے پاس آتی ہیں, 200 افراد کی لسٹ کے نام آتے ہیں, پھر اس کے بعد خود گورنمنٹ اس پہ کچھ کرتی ہے یا براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے, کیونکہ براڈ شیٹ نے بہت بڑی آفر کر دی ہے کہ ہم سے یہ 4 ارب بھی واپس لے لیں, نیا ایگریمنٹ کریں, ہم آپ کو پیسے بھی ڈھونڈ کے دیں گے, اور یہ بہت بڑی آفر ہے پاکستان کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ PTI گورنمنٹ, عمران خان اس پہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا میں نے پہلے بھی بتا دیا, میری ویڈیو موجود ہے جس میں تیسرا پارٹ ہے انٹرویو کا, اس کا ترجمہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد کسی قسم کا شک نہیں بچتا کہ جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ اور جو نون لیگ کے صحافی ہیں وہ ٹوسٹ کر کے عمران خان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو اس سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ عمران خان کو بلا وجہ اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.